बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हफ्तावार प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही। नाज़रीन, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम सर अंजाम देते हैं जिनमें बाकायदगी होती है, बेकायदगी नहीं होती। हम खाना खाते हैं बाकायदगी के साथ और टाइम पर खाना खाते हैं। हम रोज़ाना लिबास चेंज करते हैं। हम अपनी सफाई सुथराई के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर कई काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन नाज़रीन, कभी इस बात की तरफ हमारा ध्यान गया कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं और फिर कुरान करीम के साथ हम निस्बत का दावा करते हैं। क्या हम बाकायदगी के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं? इल्ला माशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर वो माहौल पैदा हो गया है कि अगर पुराने वक्तों में हम गौर करें, हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्ग हमें इस बात की तरगीब देते थे कि बेटे पंजगाना नमाज अदा करनी है और रोज़ाना तिलावत कुरान करनी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम कुरान करीम को खोलते, अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से उस कुरान को देखते, उसको चूमते, फिर कुरान करीम की तिलावत करते। कितनी बरकत होती थी उस माहौल के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारी ज़हनी फ़िज़ा के अंदर कितनी बरकतें थीं। इस बात की तरफ गौर करें कि आज हमारे घरों के अंदर वो माहौल क्यों नहीं है। जब हम सारे काम जो दुनियादारी के हवाले से है, रोज़ाना हम अपनी दुकान पर जाते हैं, कारोबार पर जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, खाते पीते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, सारे अमूर की सर अंजाम दही से मुतल्लिक तरजीही तौर पर कई बातें हमारे जहन के अंदर होती हैं और वो हम कर गुज़रते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं करते कि हम रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करें। एक हदीस पाक सुनिए। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मंज़िल में उतरने और कूच करने वाला। यानी जो शख्स कुरान करीम ख़त्म करे फिर शुरू करे और इस तरह करता रहे। आका अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद फरमाई। इल्ला माशाअल्लाह हमारे घरों के अंदर कभी कभी कुरान करीम को पढ़ा जाता है, खोला जाता है, जबकि आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान अक़दस की रोशनी में कि जो शख्स कुरान करीम को ख़त्म करे फिर शुरू करे, फिर ख़त्म करे, फिर शुरू करे, अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक उस शख्स का ये अमल बड़ा प्यारा है। वो अल्लाह की कुर्बत में आ जाता है, अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी मिलती है। लेकिन बात बड़ी उल्ट नज़र आती है नाज़रीन कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान करीम नहीं खोलते, नहीं पढ़ते। चे जाए कि कुरान करीम को ख़त्म करना और फिर शुरू करना, फिर ख़त्म करना, फिर शुरू करना। अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम कुरान करीम को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें, फिर सारा कुरान ख़त्म करें और फिर कुरान करीम को शुरू करें। इससे अल्लाह उसके रसूल की ज़ात खुश हो जाती है। नाज़रीन, आज प्रोग्राम तरतीलुल कुरान में जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाशुबा एक इल्मी फ़िक्री शख्सियत, बात सनद के साथ करते हैं, दलील के साथ करते हैं, और जब वो कुरान करीम की तफसीर बयान करते हैं और आका अलैहिस्सलाम के फ़रामीन अक़दस की रोशनी में कुरान करीम की तफसीर बयान करते हैं, बात हमारे दिल में घर कर जाती है, हमें कुरान से मोहब्बत हो जाती है। मेरी मुराद जनाब मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। नाज़रीन, आपके साथ साहिवाल की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए एक मारूफ़ कारी कुरान जनाब कारी मोहम्मद यासीन नईमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कारी साहब। आप बड़ी दूर से हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपसे गुजारिश है कुरान करीम की तिलावत के लिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الله وحسن أولئك رفيقا. الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین آپ نے قاری محمد یاسین نعیمی صاحب سے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی. ترجمہ اور تفسیر کے لیے بڑھتے ہیں محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی طرف. جی محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سورہ النساء ہے 5واں پارہ آیت نمبر 69 جی قاری صاحب نے پڑھا ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ. اللہ اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اس رفاقت کی داد خود ذات باری تعالیٰ نے دی. کیا ہی اچھے ساتھی. کیا ہی اچھے ساتھی ہیں اور کیا ہی اچھا ساتھ ہے. واہ واہ کیا ہی اچھی رفاقت ہے. واہ واہ. سبحان یہ تسلسل ہے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت کریمہ کا جس میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم.
اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت انعمت علیہم۔ علیہم۔ مولا کریم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور وہ کون ہیں جن پر انعام ہوا ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اللہ اکبر۔ 4 گروہ ہیں۔ اور ساتھ ملے گا کس کو؟ من یطع اللہ والرسول، جہاں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اصول یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور دوسری روایت میں فرمایا من احب قوما حشرہ اللہ فی زمرتہم، جس نے دنیا میں جس قوم سے، جس گروہ سے، جس جماعت سے، جس تنظیم سے، جس ڈسپلن سے محبت کی ہوگی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جن کی مشابہت کی ہوگی، جن کے ساتھ اس نے موافقت اختیار کی ہوگی ٹھیک ہے۔ اور ان کی نقل کی ہوگی، قیامت کو اس کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ یہ مشابہت، سملیرٹی بندہ جب کوئی بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو اٹریکشن محسوس ہوتی ہے اس گروہ میں، اس جماعت میں، یا اس شخص میں جس کو آئیڈلائز کر رہا ہے، تو کوشش کرتا ہے اب اس جیسے لباس پہنے، اس جیسا حلیہ بنائے، اس جیسا اپنا ہیئر سٹائل لوگ بناتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، یہ پیمانہ ہم نے بنا دیا ہے، اب یہ اختیار تمہیں ہے۔ جی جی، کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ جی، کس کے ساتھ اٹھنا ہے، جس کے ساتھ اٹھنا چاہو دنیا میں اس کی نقل اختیار کر لو۔ اچھا، یہ بات پریکٹیکلی ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اصول ہے، انہی جیسا لباس، اسی طرح دیکھنا، بالکل۔ اسی طرح گفتگو کرنا، یعنی ان کی ادائیں نبھانا۔ جی، ناظرین بڑی خوبصورت بات، اس کو کہتے ہیں شاہی صاحب فنا فی الشیخ۔ اللہ اکبر۔ جس شخص میں یہ کیفیت آ جائے، مرید کو دیکھ کر پیر یاد آنے لگ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنا فی الشیخ ہے۔ فنا فی الشیخ، آپ اس حوالے سے ناظرین گفتگو سن رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک لفظ سنا، فنا فی الشیخ۔ بندہ جس ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے، پھر اگر اس کے آنگ ڈھنگ میں وہ چیز نظر نہ آئے تو محبت کیسی ہے؟ اس کی ادائیں نہ اپنائے محبت کیسی ہے؟ اس جیسا لباس نہ پہنے محبت کیسی ہے؟ جی محترم مجددی اس صاحب، کے لیے جو رول ماڈلز ہیں نا ہمارے پاس، اس کو اگر سمجھنا ہے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہماری دینی ضرورت ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی سنت، ان کا طریقہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ بے شک، اگر ہم انہیں نہیں جانتے تو ہم ان احکام پہ عمل نہیں کر سکتے، بلا کیونکہ شک۔ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں اللہ سوائے ان کے، اور انہی کو پیش کیا اللہ رب العزت نے کہ اگر ایمان لانا ہے تو اس طرح لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ لائیں، واہ واہ، محبت کرنی ہے تو ایسے کرو جیسے انہوں نے کر کے دکھائی ہے۔ جو شروع یہاں سے کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول، یا رسول، یہ ان کا آغاز ہے، بگننگ پوائنٹ ہے، تو اینڈ کیا ہوگا؟ اور اتباع و اطاعت میں دیکھیے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ادائیں جو کہ جن کو کوئی شرعی طور پر ایسا لیگل کوئی قانونی حکم حاصل نہیں ہے، جی جی، صرف محبوب کی ادائیں ہیں، اللہ، انہیں بھی قضا نہیں کر رہے، ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جس جگہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی مبارک نے چکر لگائے نا، خود ہی نیچرلی چکر لگائے، فطری، وہاں اپنی اونٹنی کو گھماتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایسے سر جھکا لیے، اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ جی، کہا جی سر آپ نے کیوں جھکایا، اوپر تو کچھ بھی نہیں؟ فرمایا ابھی کچھ نہیں ہے نا، اس وقت تھا۔ ہاں، اللہ، جب میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزرا، یہاں ایک درخت جھکا ہوا تھا، تو یہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سر انور کو تھوڑا سا خم کیا تھا، اللہ، تو میں اس ادا کو ادا کر۔ سبحان اچھا، اللہ، یہ وہ باریکیاں ہیں جس کو قرآن نے اتباع کہا ہے، چاہے جائے کہ کوئی اطاعت کو ایوائڈ کر دے، حکم کو ایوائڈ کر دے، نص کو ایوائڈ کر دے، اور براہ راست کسی رول کو وہ وائلیٹ کر دے، تو یہاں اصول دے دیا۔ جی جی، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے عاشق زار صحابی اور پیارے غلام، سیدنا ایک طرف سیدنا بلال ہیں، سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ، یہ بھی عشق مصطفیٰ میں ایک منارہ نور ہیں۔ کیا کہنے، ایک دن ایسے ٹکٹکی باندھ کے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، زرد اور پریشان حال۔ جی، تو آقا علیہ السلام فرمایا ثوبان کیا خیریت، تم بیمار ہو؟ اللہ، کہا حضور نہ میں بیمار ہوں، نہ مجھے کوئی درد ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، تو پھر تم یہ لگ کیوں رہے ہو؟ کہا حضور میں سوچ رہا تھا یہاں جب بھی ہمارا جی چاہتا ہے آکے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، حاضر خدمت ہو جاتے ہیں،
میں سوچ رہا تھا کہ قیامت کے دن محشر میں اور جنت میں تو آپ اپنے مرتبے اور درجے پہ ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو جب جی چاہے گا دیدار مصطفیٰ کو، جلوہ دیکھنے کو، تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے قرآن کی آیت کریمہ نازل، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو میرے محبوب کے طریقے پر ہیں وہ قیامت میں میرے محبوب کے ساتھ ہی ہوں گے، جنت میں بھی محبوب کے ساتھ۔ جو انبیاء کے طریق پر ہیں، صدیقین کو فالو کر رہے ہیں، شہداء کو فالو کر رہے ہیں، اولیاء کو فالو کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس اتباع و اطاعت کی برکت سے ان لوگوں کو، عام لوگوں کو، ان خاص لوگوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، صحابہ کرام کی کیا فنائیت تھی آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ میں، کیا مقام تھا ان کا۔ دیکھیں، اسی بات کو مد نظر رکھیں، اگر ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جیسے علامہ صاحب نے فرما دیا کہ کل قیامت روز محشر اسی کے ساتھ اٹھیں گے، اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کے راستے پہ چلیں، ان کی اداؤں کو اپنائیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اداؤں کو اپنایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ محترم قاری محمد یاسین نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون اللہ، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم اللہ، سبحان اللہ۔ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله اللہ، إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الذين آتيناهم الكتاب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب۔ من قبله هم به
صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. ناظرین، آپ نے خوبصورت انداز میں محترم قاری محمد یاسین نعیمی صاحب سے تلاوت کلام الرحمن سنی. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں. جی محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ القصص ہے اور 20واں پارہ ہے اور آیت نمبر 50 سے قاری صاحب نے پڑھا ہے. جی. پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں جب یہ پیغام رسالت آپ پہنچائیں اور سننے والے اس کو فالو نہ کریں اور اس کو آن نہ کریں تو فرمایا جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اپنی خواہش کی پیروی کرے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اللہ اکبر. اب یہاں بھی قرآن نے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. عام اور انفرادی طور پر یہ خواہش نفس ظاہر ہر بندے کے اندر موجود ہے. تو جب ڈائیگنوز ہو گیا، پن پوائنٹ کر دیا گیا ہے، تو آپ اس پہ فوکس کیوں نہیں کر رہے؟ قرآن فرما رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اللہ. یہ بہت قابل غور لفظ ہے ہوا. جی جی جی. ہرس و ہوا کہتے ہیں. ہرس و ہوا خواہش نفس، ذاتی خواہش، ایسی ہر خواہش جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کھڑی ہے، اللہ اکبر، اپوزٹ کھڑی ہے اور اب وہ ٹکرا رہی ہے اس سے. اب یہاں مسلمان کا، مومن کا امتحان، یہاں سے اس کی دینداری پتہ لگتی ہے، کنفرم ہوتی ہے کہ یہ شخص دیندار ہے یا نہیں. نشائی صاحب آج میں شاید پہلی بار یہ جملہ کہنے لگا ہوں جی کہ دینداری محض ظاہری حلیے کا نام نہیں ہے. اللہ بلا شبہ، بے شک بے شک. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم والى نیاتکم. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا. اللہ اس کی نظر اس پہ ہے، وہاں کیا کیفیت ہے. ویسے اللہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ ظاہر نے بہت زیادہ گمراہی پھیلائی ہوئی ہے. ظاہر تو گمراہی پھیلاتا ہے جب ٹکرا جائے شریعت سے. جی ہاں. اگر شریعت کے مطابق آپ ظاہر اختیار کرتے ہیں تو یہ پلس پوائنٹ، یہ حکم ہے، اچھی بات ہے، آپ اختیار کریں. لیکن ایسا نہ ہو، یہاں باریک بات یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ باطن اور ظاہر ایک دوسرے کے اینٹی کھڑے ہوں. اللہ. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال تشخیص فرمائی اس موقع پر. نفس پہ ہاتھ رکھا آپ نے بڑے بڑے دینداروں، آپ نے فرمایا اور صوفیوں کے اور کتبوں غوثوں کے، فرمایا اگر تیرا ظاہر مومنانہ اور باطن کافرانہ ہو تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تیرا ظاہر کافرانہ اور باطن مومنانہ ہو. اللہ اکبر. کیونکہ ظاہر تو لوگوں نے دیکھنا ہے نا، باطن لوگوں کے رب نے دیکھنا ہے. تو سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. خوبصورت اور نازک بات. جی یہ ظاہر ہے، یہ فیض عالم اور سید حجویر ہی کی تشخیص ہو سکتی ہے، اتنے بڑے امام کی تشخیص ہو سکتی ہے، عام آدمی کی تو رسائی یہاں نہیں ہے. تو یہاں بتایا اصول، اور یہ سمجھنا یہاں سے آج ہم نے کہ دینداری محض اپنے مزاج اور طبیعت کو فالو کرنے کا نام نہیں کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے جی میں کر رہا ہوں. نو نو نو، یہ نہیں. قرآن نے بتا دیا ہے. کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو نماز پڑھتے ہیں؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. نمازی ہو کے ہلاک ہو گیا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. باطن کو ظاہر نماز کے قابل نہیں بنایا، ظاہر کو ٹھیک کر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین بات بڑی خوبصورت آپ سن رہے ہیں ظاہر اور باطن کی. اس بات کو یہیں سے ہم جوڑیں گے. آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام ترتیل القرآن میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورت اور اہم بات جس میں بہت بڑا سبق ہے ظاہر اور باطن کے حوالے سے. اور پھر داتا صاحب کا ایک کال محترم علامہ صاحب نے کوٹ فرمایا ہے، اس کو ذرا دوبارہ سے کوٹ فرمائیں. وہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ بعض طبیعتوں پہ بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ اکبر.
کیونکہ خواہش نفس جو ہے نا جی نشائی صاحب ہمارے اندر موجود ہے نا، تو قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ تمہارے وجود کے اندر تمہارا یہ اتنا بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں ہمیشہ برائی کا حکم کرتا. تو اولیاء اللہ کا تو فیلڈ ہی ہے، وہ اسپیشلسٹ ہی اسی کے ہیں. باج فقیراں کسے نہ ماریا اے ہو چور اندر اندر داؤ. داؤ. تو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ کشد ای نفس را جو ذل پیر، دامن ای نفس کش را سخت گیر. اللہ وہ کہتے ہیں یہ جو اندر کا چور ہے نفس ہے، اس کو مرشد کامل کے بغیر کوئی نہیں مار سکتا، اس لیے کامل کا دامن مضبوطی سے تھام. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ آج بھی مرشد کا کام کر رہے ہیں، ان کی کشف المحجوب شریف کام کر رہی ہے. واہ 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 اس میں آپ نے یہ فرمایا کیا ہے، خوبصورت بات. اس میں فرمایا کہ اگر تیرا ظاہر مومنانہ اور باطن کافرانہ ہے تو اس سے بہت بہتر ہے کہ تیرا ظاہر کافرانہ اور باطن مومنانہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. از دروں شو آشناؤ از بروں بیگانہ باش. حضرت امام شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا، از دروں شو آشناؤ از بروں بیگانہ باش. اندر سے اندر کی باطن کی آشنائی حاصل کر، باہر کو چھوڑ. واہ واہ. ان چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں. اللہ اس طرح کی بہترین روش اور طریق والے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں جو باطن کی اصلاح پہ زیادہ زور دیتے ہیں. صوفیہ کا تو میدان ہی یہ ہے، ظاہر فائدہ بھی تب دیتا ہے. اللہ ورنہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سانپ سوراخ میں گھسا ہو اور آپ سوراخ کے منہ پہ ڈنڈے مارتے رہیں تو سانپ کو تو کچھ نہیں ہونا. جب آپ تھک جائیں گے آخر تو وہ اپنا کام کرے گا، وہ ڈسے گا. تو نفس امارہ کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کی بھی یہی. اس لیے قرآن نے اس طرف بھی بار بار توجہ دلائی ہے کہ اگر تمہاری خواہش تمہارے رب کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑی ہے اور تم مانتے ہی نہیں ہو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو، جھکتے ہی نہیں ہو اور سرنڈر ہی نہیں کرتے ہو، تو پھر تم چاہے نمازیں پڑھتے رہو، چاہے ہر وقت خانہ کعبہ میں بیٹھے رہو، چاہے روزے رکھتے رہو، تم اللہ کے مقابلے میں ایک طاقت ہو، طاغوت بن کے کھڑے ہو، ابلیس اور شیطان کے طریق پر جا رہے. اس لیے دینداری محض یہ نہیں ہے کہ آپ چند احکام اور رسوم کو فالو کر لیں. دینداری کی حقیقت یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج پروگرام ترتیل القرآن میں یہ جو بات حضور فیض عالم کے حوالے سے آپ نے سنی ہے، یوں کہہ لیں اس پورے پروگرام کا خلاصہ ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ مغز ہے آج کے پروگرام کا. اور دیکھیں ہمارے ظاہر اور باطن کی کیا حالت ہے، اور ہمارا سارا فوکس ہمارا ظاہر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل اللہ کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے. محترم قاری محمد یاسین نعیمی صاحب تلاوت کلام الرحمن فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ملک السماوات والارض. اللہ يخلق ما يشاء. اللہ اکبر. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اللہ اکبر. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. اللہ اکبر. ويجعل من يشاء عقيما.
قدير اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ويجعل من يشاء وقيما اللہ إنه عليم قدير. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے تلاوت کلام الرحمن سماعت کی ہے. ترجمہ اور تفسیر لیتے ہیں محترم علامہ مجددی صاحب سے. جی محترم. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25واں پارہ سورہ شورا ہے. اللہ ہی کے لیے، اور آیت نمبر 49 سے قاری صاحب نے پڑھا. اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. اللہ اکبر. بے پیدا شک. کرتا ہے جو چاہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے. یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہاں بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا بھی ہے، اس کا مشاہدہ بھی کرنا ہے، اور ان صفات کے ذریعے اور ان افعال کے ذریعے اور ان مخلوقات کے ذریعے خالق تک پہنچنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اللہ. لیکن اس پر کرٹیسائز نہیں کرنا، ہوں. اس پر اعتراض نہیں کرنا. یہ کیوں کر دیا، ہوا کیوں چلا دی، آج بارش کیوں کر دی، آج طوفان کیوں آ گیا، آندھی کیوں آ گئی. یہ تو اکثر کلمات ادا ہوتے ہیں ہماری زبان سے. یخلق ما یشاء، جو ہی تعلق ہوگا. وہ میاں صاحب عارف کھڑی یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ جنہ پریا سر تے تریا، ہاں وہ پیر ترن ڈر ڈر. ڈر ڈر کے. تو جب تعلق ہوتا ہے نا تو پھر بندہ احتیاط کرتا ہے. ہاں. یہ لا تعلقی کی دلیلیں ہیں جو بہت خوبصورت ہمیں بات. خود چیک کرنا ہے، خود کو خود ٹھیک ٹھیک بات. اپنے آپ کو اپنی ذاتی سیلف انالیسس کرنا ہے. پھر ہمیں سمجھ آئیں گی کہ ہم کہاں کہاں. کئی ہوتے ہیں نا کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیڑا گناہ. اور خدا کے بندے یہ پوچھا کرو کہ کون سا گناہ نہیں ہوا تم سے، کون سی غلطی اور خطا نہیں ہوئی تم سے. ہائے ہائے. جو بندہ مسجد میں جاتے ہوئے بھی اسے نہ پتہ ہو کہ دایاں پاؤں رکھنا یا بایاں، اللہ. تو اس کا تو ابتدائی خراب ہوگی، پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو گئی. ٹھیک. وضو کا بھی صحیح ادب معلوم نہیں، مسجد کا بھی صحیح ادب معلوم نہیں، نماز تو ابھی شروع ہی نہیں کی، تو پھر نماز کے اندر کیا آپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو باقی تو چھوڑ دیں. اچھا یہ ہماری ترجیحات کس طرح بدلیں پھر؟ کیا کریں ہم؟ انسان کی ایک فطرت ہے ظاہری، جو مادی میٹیریسٹک بات ہے میں وہ کر دیتا ہوں کہ اصول یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی ویلیو کا جتنا احساس ہوتا ہے نا، آپ اتنی اس کی طلب کرتے ہیں. اللہ. تو آپ ذرا اس میدان، اس فیلڈ اور اس ڈپارٹمنٹ میں آئیے جہاں بتایا جاتا ہے کہ نماز کی کیا امپورٹنس ہے، جہاں دینداری کیا ہوتی ہے، تعلق باللہ کیا ہوتا ہے. یہ اس کے لیے ہمیں حضور غوث پاک، حضور داتا صاحب، حضور مجدد پاک کا دامن تھامنا پڑے، جو اس فیلڈ کے امام ہیں اور ماسٹر ہیں، وہ لوگ جنہوں نے چل کے دکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے، ترجیحات سیٹ کر کے دکھائی ہیں، پرائرٹیز سیٹ کی ہیں کہ دنیا میں رہ کر آخرت کمانی ہے. دنیا میں ہم یہاں اس لیے نہیں آئے ہو کہ دنیا کما کے ہم اپنے جھنڈے گاڑ کے چلے جائیں اور تمغے اور میڈل. دنیا میں آئے ہوئے ہیں آخرت کمانے. اللہ. اور اگر دنیا برائے دنیا گزار دی تو آپ نے ضائع کر دی اور چلے گئے. آپ ایک ناکام آدمی. اگر آپ نے دنیا میں رہ کے آخرت کما لی، آپ کامیاب انسان ہیں، آپ پرسکون آدمی ہیں. پھر یہ چیزیں آتی نہیں، آپ کے اندر سے نکلتی نہیں، مزاج سے آؤٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. یہ آپ اپنے خالق کی کسی ادا پہ کبھی اعتراض نہیں کرتے. یخلق ما یشاء، یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور. اب اگلی بات کی، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے. دیکھتے ہیں گھر میں بیٹے ہی بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ بیٹی دے دے. کہیں بیٹیاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا دے دے. اور یہ قرآن بتا رہا ہے یا دونوں ملا دے، بیٹیاں بھی ہوں بیٹے بھی ہوں. بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے مشاہی صاحب، بیٹی رحمت اور بیٹی رحمت. تو رحمت جو ہوتی ہے وہ نعمت سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ اصول ہے، رحمت نعمت سے اوپر کی چیز. اب فرق دیکھیے اس میں ایک باریکی کیا ہے. نعمت میں ہم خوش ہوتے ہیں، جی ہمیں نعمت ملی ہم خوش ہوتے ہیں، بہت خوش. رحمت میں ہمارا رب خوش ہوتا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے یہ منت مانی تھی، نظر مانی تھی
کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، تو اللہ نے بیٹی دی تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوئی، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اللہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بننا تھا، صدیقہ مریم، تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے اس لیے کہ بیٹا ہونے پہ میری خوشی تھی اور بیٹی ہونے پہ میرے پروردگار کی خوشی۔ اللہ اکبر، تو یہ اصول بھی قرآن نے بتا دیا، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں اکٹھے کر دے، اور جسے چاہے کچھ نہ دے، اور جسے انہ چاہے علیم کچھ نہ۔ قدیر، اولاد نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں بیٹی بھی نہیں، بے شک وہ علم اور قدرت والا ہے، اس کی منشا ہے، اس کی اللہ مشیت ہے، اکبر۔ اس کی رضا پہ راضی رہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام ترتیل القرآن میں جو بات ہمارا مرکزی نقطہ رہی اور مین فوکس رہا وہ ہے ظاہر اور باطن کا ایک ہونا اور نیک ہونا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ترتیل القرآن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں مہمانوں کا بار دیگر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد افضل نوشاہی کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔